अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी उस्ताजा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मुझे इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। सबसे पहले तो मैं तमाम ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह ताला उनकी मेहनत कबूल करे और जिन्होंने उनको पढ़ाया है, सिखाया है, फैसिलिटेट किया है, किसी भी तरह मदद की है, अल्लाह ताला उन सबको भी बेहतरीन जज़ाए खैर अता करे। आमीन। तो उस्ताजा, आज माशाल्लाह हमारे 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जिसमें माशाल्लाह तहफीज के कोर्सेज हैं, तजवीद के, तालीमुल कुरान, तालीमुल हदीस, उसके अलावा फिकुल इबादात है। और माशाल्लाह उस्ताजा, इस दफ़ा एक अच्छी बात जो है वो डिफरेंट ये है कि बहुत सारी हमारी आउटरीच जो कोर्सेज हैं, इस दफ़ा हमारे सबसे ज्यादा आउटरीच क्लासेस जो हैं वो ग्रेजुएट हो रही हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह सुब्हान व तआला आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन। आपके लिए भी उस्ताजा। उस्ताजा, इंशाल्लाह। आपको पता है ना, जब ग्रेजुएट होते हैं तो स्टूडेंट्स को होता है कि अब हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। तो कोई भी उस्ताजा हमें नसीहत करें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म हमने हासिल किया, अब आगे उसको कैरी ऑन कैसे करें ना। ठीक है इंशाल्लाह। जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बहुत शुक्र है कि जिसने हमें अपने रास्ते पे लगाया, अपने दीन की समझ अता की। और अल्लाह ताला उन लोगों को जज़ाए खैर दे कि जो हमें इस तरफ लाने का बायस बने। इस मौके पर जबकि अल्लाह ताला ने आपको एक कामयाबी अता की, दुनिया में एक खुशी अता की, क्योंकि लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना, कि जो इंसान अच्छा करता है अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी अच्छाई अता करते हैं, दुनिया में भी भलाई और खुशखबरी अता करते हैं। तो यकीनन आप सब के लिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और एक दुनिया में कामयाबी के एक मकाम पर आप पहुंचे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह आपको आखिरत में भी कामयाबी अता करे और बुलंद दर्जात अता करे। और फिर ये कि इस इल्म को आप अपने अमल में लेकर आएं। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। आज मैं मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा रही थी कि वलम्मा वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मम व इल्मा व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, कि जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा और तबाह ना हो गया तो हमने उसको हिकमत और इल्म अता किया, और मोहसिनीन को हम ऐसी ही जजा देते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि जो इंसान मोहसिन होता है, नेकी करता है, नेकी करने का इरादा रखता है, अल्लाह की इबादत अच्छी तरह करता है, बंदों के साथ एहसान का मामला करता है, तो ऐसा इंसान मोहसिन होता है। और मोहसिनीन को अल्लाह ताला इल्म अता करते हैं, मोहसिनीन को अल्लाह ताला हिकमत अता करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको इल्म अता किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म के साथ साथ हिकमत भी अता करे, ताकि हम उस इल्म को सही मकाम पर रखें और उससे सही सही फ़ायदा उठा सकें। और इससे सही फ़ायदा उठाने का तरीका यही है कि हम जो हमें नेमत मिली है इसकी कदर करें। आप देखिए कि एक तरफ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक कागज़ का टुकड़ा होगा वो, और दूसरी तरफ आपको वो सारा इल्म मिला जिससे आपकी ज़िंदगी न सिर्फ ये कि दुनिया की और आखिरत की संवरेगी। तो ऐसे में आप सोचिए कि किस तरह हमें कौन सी चीज़, हिकमत का तकाजा क्या है कि क्या हम सिर्फ कागज़ के उस टुकड़े को ही काफ़ी समझ लें, या फिर जो इल्म अल्लाह ने हमें अता किया है उस पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लें। तो यकीनन आप यही कहेंगे कि वो इल्म हमारे लिए ज़्यादा कीमती दौलत है जो अल्लाह ने हमें अता की है, और फिर उसके साथ साथ हिकमत भी अल्लाह ताला दे हमको, क्योंकि जिसको इल्म के साथ हिकमत मिलती है वही उसका सही इस्तेमाल करता है। वरना लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, आपने देखा होगा कि लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उनको लोगों से मामला करना नहीं आता, उनको अपनी बीवी की इज्जत करनी नहीं आती, उनको अपने शौहर के साथ दिलदारी करनी नहीं आती, उनको अपने बच्चों को पालना नहीं आता,
ان کو انسانوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں اور کتنی بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل، اور دنیا کو بڑی بڑی ایجادات بعض اوقات دیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی پرسنل لائف مزریبل ہوتی ہے. تو یہ علم جو دین کا علم ہے، خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا تحفہ ہے کہ جس سے انسان کو علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید سے مسلسل تعلق اور رابطہ رکھنا چاہیے. یعنی کسی بھی موقع پر ہم قرآن مجید سے ڈسکنیکٹڈ نہ ہوں، کیونکہ حکمت کا سورس جو ہے وہ قرآن مجید ہے. پھر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں حکمت کہا گیا ہے. پھر اسی طرح علماء کی صحبت سے ہمیں حکمت نصیب ہوتی ہے. پھر اسی طرح صبر و تحمل اور برداشت سے حکمت نصیب ہوتی ہے. پھر تجربات اور مشاہدات اور سفر جو ہیں اس سے انسان کی حکمت میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز تو دعا ہے، جس کی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو 2 مرتبہ حکمت کی دعا دی تھی. تو ہمیں بھی اپنے لیے حکمت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے، کہ آتے نہیں، یعنی اللہ ہمیں حکمت عطا کرو اور ہمیں صالحین سے ملا دے، جیسا کہ ایک دعا میں آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے. عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو، اور اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جائے، اور انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائے. تو ریسنٹلی ایک ریسرچ میرے سامنے آئی کہ علم کیسے پختہ رہتا ہے، علم کس طرح ریٹین کر سکتے ہیں ہم. تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ انسان غور سے سنے، اس کو لکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ساتھ علم سکھایا. تو علم حاصل کرنے کے لیے تو یہ چیزیں درست ہیں. آپ نے ماشاءاللہ اتنا کچھ سیکھا، اور صرف اس کو سنا نہیں بلکہ لکھا بھی ہوگا، پھر اس کو پڑھا بھی ہوگا، پھر اس کے امتحان بھی دیے. تو اس سے آپ کو یہ ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. لیکن اب یہ ہے کہ اس کو آئندہ کے لیے کیسے سمیٹ کے رکھا جائے، کیسے یاد رکھا جائے. تو اس کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی اور ایک نتیجے پہ پہنچے. وہ ریسرچ کیا تھی کہ انہوں نے دنیا کے 25 ٹاپ سکول جو ہیں ان کا انتخاب کیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیسٹ پرفارمنس والے سکولز کون سے ہیں، اور ان میں سے بھی پھر ہر سکول کے اندر سے سب سے جو ٹاپ کا ٹیچر تھا، جو سب سے قابل استاد تھا، اس کا انتخاب کیا. ان 25 لوگوں کو انہوں نے ہارورڈ میں بلایا اور ایک ہفتے کے لیے بلایا، اور 6 دن مسلسل اس بات پر سب نے اپنے اپنے تجربات شیئر کیے، اور ایک متفقہ فیصلے پر جو سب آخر میں پہنچے کہ علم اس کا پختہ ہوتا ہے جو سیکھنے کے بعد سکھاتا ہے، جو حاصل کرنے کے بعد دیتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے آگے پہنچانے والے ہوں، اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں. جو علم کی، فقہ کی، جو آپ نے شازیہ نبی کورسز بتائے ہیں، ان کورسز میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، ان کورسز کو صرف یہ نہیں کہ خود پڑھ لیا تو بات ختم. اب انشاءاللہ دوبارہ جو آفر ہو رہے ہیں، نئے کورسز آ رہے ہیں، ان میں خود کو بھی رجسٹر کریں، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں. اور جو آپ نے سیکھی ہیں، جو کتابیں آپ کے پاس ہیں، جو نوٹس آپ کے پاس ہیں، ان کی آپ دہرائی کریں، ان کو اپنے گھر والوں سے شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ایسے واٹس ایپ گروپس بنا سکتے ہیں جن میں ان لیکچرز کو آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. یعنی دینے والا ہی پاتا ہے، کیونکہ 2 فرشتے ہر روز آسمان سے اترتے ہیں اور وہ مسلسل یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا ضائع کر دے. تو جو علم کو روک کے رکھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، ان کا علم ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو مال کو روک کے رکھتے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آتا، لیکن جو وہ اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں، جو خرچ کر ڈالتے ہیں، اور جو علم سکھا جاتے ہیں، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. سورۃ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. یعنی میں خود اللہ کی فرما برداری کروں گا اور میں اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سب سے بہترین بات قرار دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی میں ہی تبلیغ کا حکم دے دیا گیا تھا. یا ایھا المدثر قم فانذر. آپ سب کو معلوم ہے کہ سورۃ المدثر بہت شروع کی صورتوں میں سے ہے کہ آپ دوسروں کو بتانا شروع کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا. پھر آپ کے بعد امت مسلمہ کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دعوت دین کے لیے گھر سے نکلنے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہی الہدا کا مشن ہے جو اس آیت پر مبنی ہے سورۃ التوبہ کی 122 پر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ سن لو، تم میں جو حاضر ہے وہ یہ خبر غائب کو پہنچا دے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علم کو شیئر کرنا، اور یہ آپس کے تعلق کی بنیاد بھی ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. یعنی دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ ایک دوسرے کو اچھے بات کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا. قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے 3 کام کرنے والوں کے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 نہیں 4 کام کرنے والوں کے سوا. کہ زمانے کی قسم بے شک ہر انسان یقیناً گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. اور جو علم آگے بیان نہ کرے اس کی مذمت بھی کی گئی کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا، تو کنز جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر علم کی بات چھپانے والوں کی مذمت بھی ہے. صحابہ کرام اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ علم کی کوئی بات چھپائیں، اور اس کے برعکس جو لوگ دین کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. اور پھر عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری تمہارے ادنیٰ ترین آدمی پر. اور پھر علم کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ دنیا کی لعنت سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. اور جو شخص دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اس کے لیے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، یعنی وہ بوڑھا ہو کر بھی بوڑھا نہ ہو. جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا. بعض اوقات پہنچانے والے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ تمام مخلوق دین کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اتنی دعا کرنے والے آپ کو کہاں سے مل سکتے ہیں؟ کیسے اکٹھے کریں گے؟ اگر آپ یہ کام شروع کر دیں تو یہ ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ علم والوں کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. اور پھر یہ کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف نکلے کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی طرح اجر ہے. اور ایک شخص آپ کے ذریعے ہدایت پا جائے تو 100 سرخ اونٹوں سے افضل ہے.
اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی اگر آپ نے کسی کو سکھا دی تو جب تک وہ اس کی تلاوت کرے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور اس کے لیے بس یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کے لیے مخلص ہوں اور اللہ کی خشیت دل میں ہو، جو بات دوسروں کو سکھائیں اس پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں. اور صاحب قرآن جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، عام لوگوں جیسا بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، چاہے نماز کا معاملہ ہو یا حجاب کا معاملہ ہو یا اخلاق کا معاملہ ہو. کیونکہ اللہ عز و جل حدیث میں آتا ہے کہ وہ مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے. تو صاحب قرآن جو ہوتے ہیں، تعلیم دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اچھے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، نرمی کرنے والے ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سیکھنے والوں کا احترام کرتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ کرتے ہیں، تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور پھر بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد اخلاق تھے، نہ گالی گلوچ کرتے تھے، نہ کوئی فحش گوئی کرتے تھے، اور تند خو اور سخت مزاج نہیں ہوتے، نفرت اور اختلاف نہیں پھیلاتے، مغرور اور متکبر نہیں ہوتے، دنیا کے مال کی خاطر دین کا کام نہیں کرتے بلکہ اپنی آخرت بنانے کے لیے کرتے ہیں، اور دعوت کے کام میں سخت محنت کرتے ہیں، احسان کے درجے میں کام کرتے ہیں، اور مسلسل یہ کام کرتے ہیں، یکسوئی سے یہ کام کرتے ہیں، صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں، لوگوں کی طرف سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، امت کا ہم و غم رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، علم کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، بحث مباحثے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے، جہاں بیٹھتے ہیں خیر کی بات کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، اور پھر دعوت جو دینی ہے اس میں سب سے پہلے لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے، چاہے اپنے بچوں کی تربیت ہو یا باہر. نماز وغیرہ سے بھی شروع کریں گے لیکن پہلے ایمان، پہلے اللہ کی معرفت. اس کے لیے الاسماء الحسنہ کے جو آڈیو لیکچرز ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں کہ اللہ کی پہچان آپ کریں. قرآن مجید خود اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے. اور پھر دعوت دین کے طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں اور حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ تبلیغ کریں، پوری بصیرت سے تبلیغ کریں، دلیل کے ساتھ کریں، اور علم میں گہرائی پیدا کریں، علم سیکھتے رہیں، بغیر علم کے کبھی فتویٰ نہ دیں. یعنی اگر بات نہیں پتا تو کہیں کہ میں پتہ کر کے بتاؤں گی، مجھے خود نہیں پتا. قرآن و سنت سے کبھی نہ ہٹیں، بدعات کے پیچھے نہ جائیں، اپنی طرف سے باتیں نہ بنائیں، اور آغاز اپنے گھر سے کریں. لیکن اس کے لیے پہلے گھر والوں کا ٹرسٹ لینا ہوگا، ان کا دل جیتنا ہوگا، ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا معاملہ کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد اپنے خاندان والے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ دیگر لوگوں کو، اور بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھائیں کہ اللہ ایک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اسلام کے چھوٹے چھوٹے آداب، اور 7 سال کی عمر میں نماز سکھائیں، اور پھر اسی طرح نوجوانوں کو بھی تعلیم دیں. اور یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نوجوان تھے انہوں نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، اور پھر قرآن سیکھا تو ایمان میں اضافہ ہوا. پھر یہ ہے کہ اپنے جو سرکل ہے آپ کا، فرینڈس کا، فیملی کا، اس میں پھر ہر طرح کے، پھر یہ کہ نان مسلمس تک بھی اس پیغام کو لے کر جائیں. تو علم کا یہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی شازیہ اگر آپ کچھ اور کہنا چاہیں یا بولنا چاہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. پیاری استاذہ، الحمدللہ آپ نے اتنی پیاری باتیں، اتنے زبردست ریمائنڈرز دیے کہ محسنین کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتے ہیں. استاذہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا کرے. اور میں ایک چیز استاذہ بس ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ضرور. جیسے نا الحمدللہ پرسنلی مجھے بہت اس ٹیلی گرام چینل سے فائدہ ہوا ہے، جس میں آپ کے لائیو لیکچرز کی ریکارڈنگز آتی ہیں نا. تو جی اگر جی آپ میں سے کوئی بھی اس کا حصہ نہیں ہے تو یہ بار کوڈ اگر آپ لوگ کلک کریں تو آپ فوراً اس چینل کو جوائن کر لیں گے. اور الحمدللہ استاذہ جو تھرو آؤٹ دا ویک مختلف کلاسز لے رہی ہیں، جس میں تدبر القرآن ہے، پھر الحمدللہ ہم آج کل سورہ توبہ کی تفسیر بھی کر رہے ہیں ویک ڈیز میں، پھر صحیح بخاری کی کلاس ہے، پھر اسی طرح حامل قرآن کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، فقہ القلوب، یعنی پورا ویک ماشاءاللہ کلاسز ہوتی ہیں. اور اگر آپ مس کریں تو اس چینل پہ آپ کو ساری ریکارڈنگز مل جائیں گی.
تو میرے خیال میں استاذہ آپ نے جیسے کہا نا کہ وہ سکھانا چاہیے جو علم سیکھیں، تو مجھے لگتا ہے خود ہمیں اپنے آپ کو بھی ایکوپڈ رکھنا ہے نا نالج سے انشاءاللہ. بالکل بالکل بالکل، جی یعنی استاذہ. خود حاصل کرتے جانا ہے، اور پھر جیسے میں نے کہا نا کہ غور سے سننا اور پھر لکھنا. جب ہم اکیلے پڑھتے ہیں نا، خود سے ہی کوئی ادھر ادھر سے سن لیتے ہیں، تو وہ ہم لکھتے نہیں کہ کون سا ٹیسٹ ہونا ہے. تو کسی نہ کسی کورس میں رجسٹر رکھیں اپنے آپ کو، اس بالکل سے آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ بڑھتی رہے گی. بالکل رجسٹر کیے بغیر جب انسان صرف خود سے ہی کرتا رہتا ہے تو وہ بس وہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے، اور اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. تو بالکل. ٹیچر جو ہوتا ہے، یہ کسی کوئی بڈی ہوتا ہے، یہ کسی کے ساتھ مل کے جب کام کرتے ہیں تو ایک ڈائریکشن ملتی ہے آپ کو کہ نہیں آپ خود استاذہ، ابھی میں جی 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 فرمائیں. میں استاذہ اتنا زیادہ لرن کر رہی ہوں نا. جیسے ابھی آپ کے فیو ویکس پہلے ایک لیکچر تھا، تو اس میں اسٹوڈنٹس ڈسکشن کر رہے تھے کہ سینڈوچ کرٹیسزم کیا ہوتا ہے نا. تو وہ میں نے نئی ٹرم سیکھی. تو بہت ہی استاذہ زبردست جیسے لرننگ ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا ویک، کوئی ٹپس ملتی ہیں. آج میں ان سے صبح بھی شیئر کر رہی تھی، آپ نے ایک لیکچر میں شیئر کیا تھا الاستقامہ فوق الکرامہ. تو جی وہ بھی آپ دیکھیں ایک نئی لرننگ تھی. تو ایوری ڈے ہم کچھ نئی بات سیکھتے ہیں، اور وہ ہمارے علم میں بھی پختگی لاتا ہے اور عمل میں بھی الحمدللہ. الحمد استاذہ للہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ کے ٹائم کے لیے. نہیں، میرے اللہ لیے تعالیٰ بہت خوشی کی بات ہے، میرے لیے آنر کی بات ہے، آپ نے مجھے موقع دیا. بارک اللہ فیکم. آمین. استاذہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے، سلامت رکھے، ہمیں آپ ویا سے مزید سیکھنے کا موقع دے، اور ان سب اسٹوڈنٹس کو اور ہم سب کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. آمین وإیاکم. بارک اللہ فیکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چلیں ایک دعا سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.